बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, नई हुकूमत बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के क्या मुआशी मसाइल हल होंगे, क्या गरीबों को फ़ायदा होगा, क्या इन्फ्लेशन कम होगी। रमज़ान पैकेज जा रहा है, लेकिन साथ साथ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कीमतों को कौन कंट्रोल करेगा? पिछले साल भी हमने देखा कि मुफ्त आटा दिया गया, लेकिन साथ ही 700 रुपये वाला आटा 1400 रुपये पे चला गया। तो ये आखिर कब तक होता रहेगा? हम अपने मसाइल को कैसे हल करेंगे? और यूथ जो है, जो हमारी 65% यूथ है, उसको हम किस तरह इफेक्टिवली यूज़ करेंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। मैं अपने मेहमान डॉक्टर अतर मंसूर को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब का एरिया तो इनोवेशन का है, लेकिन उसके साथ साथ इकनॉमिक्स पे भी इनका काफ़ी जोर है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा इशू इकनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, तो 3 चीज़ों पे आपका जीडीपी है। उन तीनों में से एक है जिस पे टैक्स आपको थोड़ा सा मिलता है, बाकी दोनों पे नहीं मिलता। इंडस्ट्री 80% से ज़्यादा इंडस्ट्री टैक्स देती है, और उसकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड जीडीपी करें तो वो 18 से 20% आती है। एग्रीकल्चर के ले लें, 22 से 24% जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन टैक्स कोई नहीं, ना होने के बराबर है। सर्विस सेक्टर जो है, जहाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई होती है, वो 56% के करीब है, लेकिन उसमें भी टैक्स ना होने के बराबर है। कलेक्शन की बात करेंगे, एफबीआर को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रख लें तो 38,000 एम्प्लॉय हैं, और टैक्स कलेक्शन हमारी रीजन में भी लोएस्ट है, सिंगल डिजिट में। उसको जब हम मैपिंग करते हैं तो हमें 5,000 से ज़्यादा तो एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं। तो फिर हमने इतने ज़्यादा क्यों रखे हुए हैं जब कलेक्शन नहीं हो सकती? तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है जो आपका सवाल, आपके 3-4 सवाल जो कमेंट है उसके पहलू हैं। पहला तो ये कि नई हुकूमत के आने के बाद रिलीफ के हवाले से पहले मैं वो थोड़ा सा व्यूज़ को बताता चलूँ कि देखें, हुकूमत चेंज एक प्रोसेस से हुई है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस इस मुल्क में चल रहा है पिछले एटलीस्ट 14-15 सालों से, 2008 ऑनवर्ड्स आप कह लें, जो डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री सिस्टम के करीब तरीन आप कह लें। तो उसमें इलेक्शन का एक प्रोसेस है जो लोगों को एक उनको हक देता है कि वो अपना ओपिनियन और अपने जो पसंदीदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर सके अपनी वोट की ताकत से। लेकिन पिलडाट की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट 2 दिन पहले, उसके मुताबिक तो सबसे मुतनाज़ इलेक्शन यही है। आई एग्री, बट स्टिल प्रोसेस की बात हो रही है। देखें, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना या कम्प्लीटली रिगिंग के बगैर होना, वो एक अलग सेपरेट क्वेश्चन है, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे कुछ लोग कहते हैं कि केपी में फरिश्तों ने इलेक्शन करवाए, बाकी जगह हाँ, ये बहुत बड़ा एक वो पैराडॉक्सिकल सा स्टांस है कि अगर वही इलेक्शन कमीशन पूरे पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर उसने केपी में क्यों नहीं कुछ किया, या क्या वजह है कि वो केपी में नहीं कर सके और बाकी जगहों पे उन्होंने कर लिया, या कैसे किया, या क्या मैनूवर। खैर, हम इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। 8 का इलेक्शन हुआ, 13 का इलेक्शन हुआ, 18 का इलेक्शन हुआ, 24 का इलेक्शन हुआ। मेरे ख्याल है इस मुल्क की हिस्ट्री में पहली बार इतना पीरियड गुजरा कंसेक्यूटिव आपकी एक प्रोसेस को चला। अब प्रोसेस डिरेल ना हो तो आगे और बेहतरी की तरफ जाने का चांस है। ठीक है, हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस बार देखें ना, एक इंडिपेंडेंट जो विनर हैं लोग, उनकी तादाद मेरा ख्याल है मैक्सिमम है। चाहे वो पीटीआई बैक्ड हैं, लेकिन हैं तो इंडिपेंडेंट ना, तो उनकी अगर तादाद, इसका मतलब वोट ने कहीं ना कहीं मैटर किया है विद सारी, अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे उसके क्वेश्चन करें। तो अब वापस मैं आता हूँ उस पहलू की तरफ जो आपने एस्पेक्ट पहला पूछा कि ये नई हुकूमत आएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जैसे मुल्क में मसला है वो इन्फ्लेशन का है, और वो इसलिए है कि आप एक लो मिडिल इनकम कंट्री हैं। लो मिडिल इनकम का मतलब ये है कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर के अगर ज़्यादा नीचे नहीं है तो थोड़ी सी ऊपर होगी, अगर कुछ परसेंटेज नीचे है, कुछ गुर्बत की लकीर के एग्जैक्ट ऊपर खड़ी है, और कुछ थोड़ी सी ऊपर होगी। ठीक है, तो वो लो इनकम वाले लोगों से, जब आप लो मिडिल इनकम कंट्री है, जो वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन है, तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की अशिया अगर अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बढ़ेंगी तो आपकी पूरी बास्केट जो है वो चली जाएगी। नई हुकूमत के आने से, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद द व्यूअर्स, आई वुड से कि
ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جو یہ ہلائیں گے اور جناب چیزیں جو ہیں وہ اگر 10 کی تھی تو 10 پہ کھڑی رہیں گی یا 9 پہ آ جائیں گی یا 10 سے 6 مہینے بعد صرف 11 پہ جائیں گی. دیکھیں انفلیشن کو سمجھنے کے لیے ایک ہلکی سی ٹیکنیکل سی بات کروں گا لیکن سادہ الفاظ میں. انفلیشن ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ پل, ایک ہوتی ہے کاسٹ پش. ڈیمانڈ پل یہ ہے کہ جب آپ کی پاپولیشن بڑھتی جائے گی تو روزمرہ اشیاء کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جائے گی. پاکستان کی پاپولیشن 2.2% سے تقریباً گرو کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہر سال آپ کی 2.2. بڑی انٹرسٹنگ فگرز ہیں جی. جب پاکستان بنا تھا تب کیا پاپولیشن تھی جی, اور 71 میں جب سیپریٹ ہوئے تب کیا تھی اور اب کیا ہے. تو اس کے اوپر فگر میں ہم کمپیئر اگر بنگلہ دیش کے ساتھ کر لیں 71 میں بنگلہ دیش بن گیا تھا انفارچونیٹلی جی, تو اس وقت ان کی پاپولیشن 7 کروڑ تھی جی, اور اس پارٹ کی پاپولیشن 5 کروڑ تھی جی. ان کی اب 17 کروڑ ہے اور ہم 24-25 پہ 25 سے بھی کراس اگر ہم مطلب جو فگرز کے ساتھ ہم پلے کرتے ہیں وہ نہ کریں تو ہم 25 کو کراس ہم 30 کے قریب ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کچھ لوگوں کے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ فگرز ہیں. اچھا, اب ڈیمانڈ پل والی سائڈ اس لیے بڑھنی ہے کہ جتنے ماؤتھس ہیں اتنی فیڈنگ بھی ہونی ہے. تو آپ کو چینی بھی چاہیے, آپ کو دودھ بھی چاہیے, آپ کو گندم بھی چاہیے, آپ کو چاول بھی چاہیے, دال بھی, یہ ساری. اب یہ ڈیمانڈ پل سائڈ سے اور آپ کی پروڈکشن وہ سائڈ اگر آپ امپروو نہیں کر رہے ہوں گے تو وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سائڈ ہے. دوسری کاسٹ پش ہے. کاسٹ پش میں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر جو اس نے اگر کوئی مینوفیکچر کرنا ہے تو وہ امپورٹ کرے گا. وہ جب امپورٹ کرتا ہے, آئل آپ کا بہت بڑا بل ہے, ایون چائے آپ کی امپورٹ ہے, ایڈیبل آئل آپ کا امپورٹ ہے. تو جب آپ وہ کرتے ہیں اور آپ کا ڈیپریشیٹ کر رہی ہوگی کرنسی تو وہ سائڈ بھی آپ کی کنٹرول نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو سٹیبل بھی کر لیں ڈالر کو کہیں پہ اگینسٹ روپی, پھر بھی وہ اتنا ابھی اس کا ایکسچینج ریٹ فرق ہے آپ کا کہ آپ کو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فیچر کرنا پڑتا ہے مینوفیکچرر کو اور اس پہ. تو یہ دونوں سائڈیں شارٹ رن میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. شارٹ رن میں آپ پاپولیشن کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. آپ کو 5, 10, 15 سال کی ایک سسٹینیبل پالیسی چاہیے پاپولیشن کی پلاننگ کے لیے. وہ کون ہونے دے گا اس ملک میں؟ وہ ایک دم حکومت آگے تو نہیں کر سکتی, ایک حکومت تو کر بھی نہیں سکتی, ٹھیک ہے, اس میں اسٹیک ہولڈرز بھی نہ. تو میں ایک اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے, ایک سیاسی ایک ریٹرک تو ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم بنے ہیں یا مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, تو وہ ایک سیاسی نیریٹو یا ڈسکورس تو ڈیولپ کر دیں کہ جی ہم قیمت کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن اس کو لانگ رن میں یا میڈیم رن میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. شارٹ رن میں آپ ایسے انٹرونشنز کر کے کہ جی پرائس کنٹرول کر دیں اور بڑے لوگوں کے اوپر چھاپے مروا دیں, ان کو ایف آئی آر درج کروا دیں, وہ تو آپ 1, 2, 3 مہینے کے لیے کر لیں گے. لیکن جب آپ وہ چیک چھوڑیں گے, اور وہ چیک 100% ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا, وہ چھوڑیں گے تو پھر چیزیں ایک دم اسپائرل میں نکلیں گی. اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو مجسٹریٹ پہلے ہوتے تھے. جی جی, اور وہ مجسٹریٹ بڑا افیکٹو رول پلے کرتے تھے اور چیزوں کو کنٹرول رکھتے تھے, رمضان میں بھی پرائسز نہیں بڑھنے دیتے. جی جی, ایسے ہی ہے. تو وہ مجسٹریٹ سسٹم ہم نے ختم کر کے زیادتی نہیں کی. اچھا, لکیلی میں بھی میجسٹریٹ سرو کر چکا ہوں, تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں اپنے تجربے سے بتاؤں گا. جی, ہمیں واقعی میں کیونکہ 1999 سے لے کر 2003 تک میجسٹیریل, وہ اس وقت مشرف نے ایک ڈیولوشن پلان 2001 میں جنرل مشرف نے اناؤنس کیا اور امپلیمنٹ کیا, اس کے بعد وہ میجسٹریسی ختم ہوئی. لیکن میں نے 99 سے 2001 تک تو فل افیکٹو جو ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے اس میں کام کیا. بڑا افیکٹو تھا جی, کوئی اس میں شک نہیں ہے. اس کے اپنے ڈرا بیک ضرور تھے اس سسٹم کے, میں اس کو ابھی ڈرا بیکس کو نہیں کرتا, لیکن کیونکہ آپ نے ایک اینگل سے پوچھا ہے, کیونکہ وہ اتھارٹی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ میں ویسٹ کی جاتی تھی اور اس کی اتھارٹی اسسٹنٹ کمشنر اور نیچے جو علاقہ میجسٹریٹس ہوتے تھے وہ ایکسرسائز کرتے تھے. تو ان کے ذریعے ایک بڑا اچھا پروونشل گورنمنٹ جو تھی نا, وہ افیکٹولی میکنزم کو مانیٹر کرتی, اور کیونکہ پولیس بھی ان کے رپورٹ کرتی تھی, کسی حد تک گورننس سسٹم تھا. وہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو ایوالو کرا کے کہیں پہ لے نہیں آئیں گے تب تک تو وہ ایک سسٹم, کیونکہ انٹرنس تھا نا سسٹم پیرل, تو اس کو پیرل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ریموو کرنا چاہیے تھا. جنرل مشرف ایک تو آٹوکریٹک سٹائل میں انہوں نے کیا, ان کی جو فلسفی تھی وہ بری نہیں تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک لوکل گورنمنٹ کا گراس روٹس پہ سسٹم ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کی پوری سوشو کلچرل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھے نا, اس کو دیکھتے ہوئے اپنی انٹرونشنز کو ڈیزائن کیا جائے, اس سے کریں تو وہ ٹھیک تھا سسٹم. آئی تھنک پرائس چیکنگ اور پرائس کنٹرول بہتر ہوتی تھی. جی, اچھا, آپ کا ایک دوسرا جو سوال کا پہلو تھا کہ جی یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ اب ہماری 65% ہے, اور یہ کیسے اس کو ہم نے, دیکھیں یوتھ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں اسپیکٹ ہے نا اکنامک پرسپیکٹو سے, وہ یہ ہے امپلائبلٹی کا. آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں پراپر
इनफ्लो ऑफ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी ना हो रहा हो, तो आपकी सारी डिमांड्स, नीड्स और वांट्स जो हैं वो एकदम शैटर होना शुरू होती हैं। जब आपकी वो शैटर होना शुरू होती हैं तो फिर आप प्रॉम्प्ट होते हैं डिविएंट बिहेवियर के लिए, जिसमें क्राइम है, जिसमें आप समझें कि लोगों के साथ, क्योंकि एक मटेरियल रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी है, घर भी है लोगों के पास, आपके पास छिन रहा है या आपके पास कमी हो रही है उसकी, तो फिर आप ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं जो वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर की होती है। जिसमें कराची एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा, और कभी भी आप उसको सही तरह कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि वो 2.25 करोड़ की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल क्यों नहीं बात करते। मैं फ्रांस में रहा हूँ, पेरिस में बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स है। जी जी। न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रीट, लंदन में बहुत है, लंदन में बहुत है, बार्सिलोना चले जाएं, लंदन चले जाएं। तो मतलब इवन मॉस्को में तो वो रात को 9 बजे के बाद होटल से बाहर नहीं निकलने देते थे। जी, ऐसे ही। पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है जितने वहाँ। हाँ, पाकिस्तान का ये है कि रिपोर्टिंग जरा ज्यादा हो जाती है, हमारी मीडिया बहुत आजाद है, शायद उनका मीडिया इतना आजाद नहीं जितना हम समझते हैं, लेकिन यह है कि रिपोर्टिंग ज्यादा होती है तो उसकी वजह से शायद है। अच्छा, अब ये है कि इस यूथ को आपने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है कि इनकी मेंटल और फिजिकल फैकल्टीज दोनों, देखिए मेंटल साइड तब डिस्टर्ब होती है, मैंने आपको बताया कि आप साइकोलॉजिकल बार बार देख रहे हैं, गाड़ी भी है, मोटर बाइक भी है, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, घड़ी भी अच्छी लगाई हुई है, और आपके पास नहीं है, तो आप पे इम्पैक्ट हो रहा है रोजाना। इतनी हैमरिंग होती है आपके ब्रेन की कि आप पुश होते हैं, प्रॉम्प्ट होते हैं क्राइम की तरफ। दूसरा एक और साइड है कि आपकी फिजिकल साइड, आप अगर देखिए मेंटली और फिजिकली इंसान को रात को जब वो बेड पे हिट करे तो उसको टायर्ड होना चाहिए, इतना टायर्ड होना चाहिए काम के बाद कि वो लेटे और सो जाए, जब बजाय इसके कि उसको ये ख्यालात आना शुरू हुए कि आज मैंने क्या किया और क्यों नहीं किया और मेरे पास क्या नहीं है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी यूथ को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट भी तो आपको कंज्यूम करती है ना कुछ, सेटिस्फाई भी करती है, लेकिन कंज्यूम भी होते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी आपको कंज्यूम करती है, आप थकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप थकते हैं, आप पॉजिटिवली थकते हैं, लेकिन थकते हैं, टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आपकी अटेंशन आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं फिजिकली भी। और मैं जब आप देंगे नहीं ऐसे सिस्टम्स, मैं ऑस्ट्रेलिया कोई तकरीबन 1.5-2 साल गुजार के आया हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों 6 बार या 5 बार वर्ल्ड कप जीता है आपका ख्याल है? 2-2.25 करोड़ की आबादी है, इसलिए कि उन्होंने अपनी यूथ को अपने एक सिस्टमैटिक अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में स्पोर्ट्स भी दी है, एंटरटेनमेंट भी दी है, एम्प्लॉयमेंट भी दी है, और सिर्फ 2.25 करोड़ यूज की प्रोफेशनलिज्म। जी जी, ये सबसे बड़ा फर्क ही है, यही पे फर्क डलता है, मेरिट और प्रोफेशनलिज्म। अगर ये ना हो तो आप ग्रो नहीं कर दोनों सकते, चीजें नहीं, दोनों मिस करती हैं। मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ एडवाइजर रहा हूँ 7 साल, मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा है जी। तो मेरिट पे अगर हम चलें, और फिर जो हमारे प्लेयर्स के भी इशू आते हैं, वहाँ आपका प्लेयर कंट्रोल्ड होता है। यस, ऑस्ट्रेलिया में यस, वो इस तरह इतना बाहर नहीं होता जितना पाकिस्तान में। वो एक सेंचुरी मारता है पहले मैच में तो अगले दिन वो सुपर हीरो बना, उसको आप कहते हैं कि इससे बेहतर दुनिया में बैट्समैन ही कोई नहीं है। वो 5 भी मार लेता है तो वो कहता है अपने आप में रहता है, पहले मैच में 5 विकेटें लेता है तो वो जनाब बेस्ट बॉलर बन जाता है दुनिया और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो सारे ये आते गरीब घरानों से, यस, उनसे कंट्रोल भी नहीं होती, वो 5 स्टार होटल में चले जाते हैं तो उनका दिमाग वैसे ही खराब हो, और वो फेम उनसे ना हजम नहीं होता, लगी होती है, यस, वो भी ऐसे ही कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल। तो हमने एक जनरल तकीर ज़िया के ज़माने में ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ से, लेकिन उसको भी बाद में चलने नहीं दिया, बिल्कुल सही है। तो ये यूथ का इशू है कि हमने उनको ना पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज नहीं किया, उनकी एनर्जी कंज्यूम करवाएं, उनको फिजिकली और मेंटली कंज्यूम करें कि वो कंज्यूम भी हों, प्रोडक्टिव भी हों। जब तक वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे जीडीपी ग्रो नहीं करेगा। अब देखें इंडिया का टाटा पाकिस्तान से बड़ा हो गया, कैन यू इमेजिन एक कंपनी जो 100, ठीक है वो कॉन्ग्लोमरेट है, मैं उसको ही नहीं कहता। टाटा की जब बात की तो हमें कंपैरिजन थोड़ा सा करना चाहिए। बिल्कुल, पुराने दौर में जाए जी, बीको जो थी जी एशिया में नंबर 1 थी, एशियन टाइगर थी, बिल्कुल। टाटा कुछ भी नहीं, टाटा उसके सामने मैच ही नहीं था, बिल्कुल। मतलब आप इस वक्त जो टाटा है उस वक्त वो बीको थी, बिल्कुल ऐसे यही सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, लेकिन हमने उसको सस्टेन नहीं किया। और वो देखें कि अब वो रतन टाटा 1991 में चेयरमैन बना है उसका टाटा ग्रुप का, और उससे लेके अभी तक आपकी ग्लोबल उसके एम्बिशन देख लें आप, वो टेटले टी से लेकर AIG अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप से लेकर, और लक्ष्मी मित्तल के साथ उसने प्लान किया वो स्टील का जो उनका आपको पता मैग्नेट है यूरोप का, उससे करके कौन सी उसने ग्लोबल एम्बिशन को नहीं किया। तो हमारी कौन सी कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से
2001 میں جب میں پاکستان آیا تھا تو میں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ٹارگٹ کیا تھا آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجیز یوز کر کے ہم کس طرح پروڈکشن سسٹم بہتر کر سکتے ہیں اور کمپیٹ کر سکتے ہیں ورلڈ کے ساتھ. تو میں ہارے کے پیاس گیا اور میں نے پوچھا فارچون 500 کیا ہوتا ہے. پہلے تو کسی کو پتہ ہی اندازہ ہی نہیں ہوگا کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جی آپ نے کوشش کی کہ دنیا کے 500 امیر ترین کمپنیوں میں سے آپ کی بھی ہو. تو ایک جگہ مجھے جواب ملا ڈاکٹر صاحب 10 ارب روپیہ مہینہ کما لی دا اور کی کرنا. ہاں اب دیکھیں نا یہ اگر سوچ ہے آپ کی تو آپ نے کہاں گلوبل ایمبیشن یا کون سا اب وہ 365 ارب ڈالر کی کمپنی ہے. ٹاٹا جو ہے اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 365, پاکستان کی 341 ارب کی اکانومی ہے ڈالرز کی. آپ سوچیں وہ ہم سے بھی 25 ارب ڈالر بڑا ہے ایک کمپنی. تو یہ اس لیے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کو لے لیں آپ, یونیورسٹیاں بہت بڑی, امریکہ کی یونیورسٹیاں تو بہت بڑی, پاکستان کے بجٹ. تو یہ آپ کو تھوڑا سا ہم نا ان کو یوتھ کو 65% بہت بڑی آبادی ہے, یہ 15 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. 25 اگر آپ 30 لگا لیں تو یہ تو 16, 17, 18 کروڑ بن جائیں گے. چلیں اگر 25 بھی لگاتے ہیں آفیشیل فگرز پہ جاتے ہیں تو پھر بھی 65% کا مطلب ہے 14-15 کروڑ. اب ان 14-15 کروڑ سے آپ سوچیں, ان کے 14-15 کروڑ کا مطلب یہ 30 کروڑ ہاتھ ہیں, 30 کروڑ بازو ہیں, 30 کروڑ ٹانگیں ہیں. ان کو اگر آپ پروڈکٹیولی یوز نہیں کریں گے اور ان کو کنزیوم نہیں کروائیں گے تو جب تک کنزمپشن نہیں ہوگی تب تک پروڈکشن کیسے ہوگی. تو ان کی کنزمپشن چاہیے. یہ دیکھیں نا کہ 2 کروڑ ووٹر نیا ایڈ ہوا جی اور اس نے کیا کر دیا. بالکل اس نے دیکھیں کتنا چینج کیا. ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جو آزاد جتنے جیتے ہیں 100 کے قریب آپ کی سیٹیں دیکھیں 95, 94 جو بھی فائنل فگر ہے, یہ کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ کس ووٹر نے ڈالا ہے؟ یہ اسی ووٹر نے ڈالا ہے نا جو چینج لے کے آئے گا. تو اب یہ الیکشن میں اسی لیے چاہتا تھا کہ جو پہلی بات ہے ہماری کہ 4 الیکشنز ہو گئے, 5واں 2029, 28 جب بھی ہونا ہے وہ ہونے دیں, اس کو چلنے دیں. لوگ خود بخود ایک انڈیا میں اب مودی دیکھیں 2 ٹرم پوری کر رہا ہے. مودی نے کیا ایسی آپ کا خیال ہے کہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ جی انہوں نے کوئی, لیکن ایک سسٹینیبلٹی آ گئی ہے, ایک پریڈکٹیبلٹی آ گئی, ایک سرٹنٹی آ گئی ہے. اب انڈیا ایک دنیا کی لارجسٹ پاپولیشن بن گیا, آپ کو پتا ہے چائنا کو انہوں نے کراس کر لیا, اور چائنا تو خیر کنٹرول ہو گیا نا پاپولیشن میں, بھی وہ چائنا سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور آپ کو شاید میں ویورز کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتانا چاہوں گا, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے ویورز کو شاید, کیونکہ ہم نے اس سینچری میں جنم لیا ہے. اگر ہم میں سے وہ لوگ جو 20ویں صدی میں پیدا ہوئے تھے اور کچھ لوگ 21ویں میں پیدا ہوئے ہیں, باقی تو سب کی ڈیتھ ہو گئی, 19ویں والا تو کوئی نہیں ہے, کہ اس وقت امریکہ کا بول بالا تھا. لیکن امریکہ ہسٹوریکلی صرف پچھلے 200 سال سے رول کر رہا ہے. چائنا اور انڈیا 1800 سال رول کرتے رہے ہیں دنیا کو. یہ ویورز کو شاید نہیں پتا کہ 1 AD سے لے کے 1800 AD یعنی کہ 1800 سال اس دنیا میں بول بالا چائنا اور انڈیا کا تھا. They were the largest economies of this world. امریکہ صرف 200 سال میں پہنچا. جی ڈی پی کا 26% یہ ریجن دیتا تھا, یہ دیتا تھا برے سے انڈیا جی. اور پھر چائنا اس میں شامل کر لیں تو وہ 70% سے بھی 50% سے بھی 60% سے اوپر نکل گیا تھا. اب یہ دونوں ملک کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ چائنا نے تو کر لیا, وہ تو دوسری بڑی تو اکانومی ہے نا, اور آفیشیلی بھی وہ کہتے ہیں کہ گولڈمن سیکس کی پریڈکشن ہے کہ وہ اگلے 10-20 سالوں کے اندر وہ امریکہ کو کراس کر جائے گا. اس کے بعد انڈیا بھی امریکہ کو ایونچولی 2075 میں کراس کرے گا. یعنی کہ انڈیا بھی امریکہ کو کراس کرنے کے اندر صرف 50 سال رہ گئے ہیں. 51 سال گولڈمن سیکس کی پریڈکشن ہے, یہ کسی پرسنل کسی نے نہیں دی ہوئی, بڑی ان کے پاس آپ کو پتا ہے ماڈلنگ ہوتی ہے. تو یہ دونوں ملک 1800 سال پہلے رول کیے, پھر 250-300 سال کا ویسٹ کا رول آیا, اور 250-300 سال کے بعد یہ دوبارہ رول کریں گے, اور یہ اپنی پاپولیشن کو یوز کر رہے ہیں. تو میرا اپنے سارے پالیسی میکرز اور جو کرتا دھرتا ہے ان کو ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پاپولیشن ایسٹ ضرور ہے اس صورت میں کہ اگر آپ اس کو پریڈکٹیبل انداز میں یوز کریں, جیسے ادروائز یہ لائبلٹی ہے, ادروائز یہ کرائم کریں گے, پیسے چھینیں گے. ٹائم ہو گیا تو بریک کے بعد اسی پہ آ کے ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین موجود رہیے گا, تھوڑی دیر میں اب آپ جی ڈاکٹر صاحب یوتھ پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی تو میں تھوڑا سا انالیسز آپ کو دینا چاہوں گا. ہم 2002 سے آنورڈ کی بات کر رہے ہیں تو 2007 میں پاکستان کی ریمیٹنسز $1 بلین تھی اور ایف ڈی آئی $7 بلین تھی. 2002 سے 7 تک جو ایف ڈی آئی آئی تھی وہ یہ ٹیلی کام انڈسٹری میں آئی تھی ساری, جو ٹیلی کام کمپنیز آئیں, اور اس وقت گروتھ ریٹ بھی ہمارا بہت زیادہ تھا, 80% گروتھ ریٹ پر اینم چل رہا تھا, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ اس طرف بہت آئی. اس کے بعد یہ انویسٹمنٹ ہماری ختم ہو گئی. ویری نیکسٹ ایئر 2008 میں نے دیکھا
کہ ہماری FDI $1.5 بلین پہ آ گئی تھی اور ریمیٹنسز 2 بلین پہ چلی گئی تھی. وہ بڑھتے بڑھتے اب لاسٹ ایئر 31 بلین پہ چلی گئی. تو میں نے جب اس پہ تھوڑا انالیسس کیا تو وہ وہی تھا کہ پہلے ہماری لیبر کلاس باہر جاتی تھی. اس ٹینیور میں ہماری پڑھی لکھی کلاس باہر گئی. مطلب میں اپنے پچھلے 25 سال کے اسٹوڈنٹس کو دیکھوں, ان میں سے 90% باہر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف کنٹریز میں. تو ریمیٹنسز آپ کی بڑھ گئی. میرے حساب سے اگر ہم اس یوتھ کو وہ والی اسکل دیں جس کی ڈیمانڈ ہائی ہو اور جس میں آپ کو پیمنٹ زیادہ ملے, ویلیو ایڈیشن ہو, تو اس طرف ہمیں جانا چاہیے. مطلب آپ یہ میں آپ کا پوائنٹ, ایک تو پوائنٹ آپ کا یہ بالکل ویلڈ ہے کہ ریمیٹنس بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسکلڈ لوگ باہر گئے اور وہ زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں کیونکہ وہ کماتے بھی زیادہ ہیں نا, لیبر کلاس کی نسبت ان کے ویجز ہائی ہیں. ٹھیک, لیکن ڈاکٹر صاحب میرا ایک تھوڑا سا اس میں پوائنٹ آف ویو ایک ہے, اور یہ جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کی جو سٹیجز ہوتی ہیں کسی بھی نیشن اسٹیٹ کی یا کسی ریاست کی, اس کے اندر جب وہ پاورٹی سے نکل کے لو مڈل انکم, پھر مڈل انکم, اپر یا اوپر ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے, تو اس کی ورکنگ کلاس کا باہر جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بڑی سرپرائزنگ ہو. وہ اس لیے کہ جو ورکنگ کلاس ہے یا اسکلڈ کلاس ہے اس کو جب انٹرنلی اپرچونٹی نہیں ملتی تو وہ موبائل ہو جاتی ہے. موبلٹی کے تحت اکنامکس میں بھی لیبر موبلٹی کا کانسیپٹ ہے, آپ نے سنا ہوگا. تو انٹرنیشنل چائنا نے کیا, کوریا نے کیا, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ ریمیٹنس کا اوپر جانا ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان کو وہ اسکل دے کے اوورسیز پلیس کر دیں. مثال کے طور پہ جرمنی میں اگر کمپیوٹر نومیریکل کنٹرول کی ڈیمانڈ ہے تو CNC, تو آپ اپنا یہاں پہ بچے CNC کے تیار کریں یا کہیں سے تیار کروا لیں اپنے پارٹنرشپ کے ذریعے, اور پھر ان کو جرمنی بھیج دیں تو وہ جرمنی سے پیسہ زیادہ بھیجیں گے. یہ بات اپنی جگہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیج آف اکنامک ڈیولپمنٹ, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ میڈیم رن کے لیے کوئی ایسی پریڈکٹیبل پالیسی فریم ورک ہو کہ یہ لوگ واپس بھی میڈیم رن اور لانگ رن میں واپس آئیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ریورس برین ڈرین بھی ضروری ہے. آپ انڈیا دیکھیں, انڈیا نے برین ڈرین ہوا, انڈیا میں ابھی بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بھی, کیونکہ 1.5 ارب کے لوگ ہیں, آخر سارا انڈیا اندر بھی کنزیوم اتنا تو نہیں بھی کر سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈینز جو باہر گئے وہ اچھی جگہ ویل پلیس بھی ہو گئے. آپ چاہے وہ گوگل کا CEO دیکھ لیں, آپ مائکروسافٹ کا دیکھ لیں, آپ ہارورڈ بزنس اسکول کا ڈین دیکھ لیں, آپ ہر جگہ. انڈیا کے IT بزنس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, نالج اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں. 2001 میں FM پہ پروگرام کرتا تھا, رائٹ, اور اس پروگرام میں بھی مختلف ٹاپکس ہوتے تھے. اس وقت 5 لاکھ کے قریب انڈین جاب لیس ہو کے واپس انڈیا آیا تھا, رائٹ, اور وہ سارے IT کے تھے, رائٹ, اور ایک شور مچا ہوا تھا کہ جی انڈین جاب لیس ہو گئے ہیں. تو میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا اور ڈاکٹر عطار رحمان صاحب کو بھی بلایا تھا, لیکن وہ آئے نہیں تھے. اس وقت وہ بھی IT پہ کافی کچھ کہہ رہے تھے. میرا انالیسس یہ تھا کہ انٹینشنلی انڈیا نے واپس بلائیں تاکہ وہ آ کے ان کی کنٹریبیوٹ کریں IT کی طرف. بالکل ہو سکتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں نے دی تھی کہ فار ایگزامپل ایک نیو یارک کی کمپنی میں ایک بندہ کام کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ اب اینول $1,00,000 سے اوپر چلا گیا. ایسے ہی ہے, وہی کام وہ انڈیا میں بیٹھ کے $10,000 میں کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو کمپنی کو آٹومیٹکلی بینیفٹ ہوا. بالکل ہوگا, بالکل. جتنے واپس آئے تھے انہوں نے یہی کیا, اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی بوم کر گئی نا. اب انڈیا کی سافٹ ویئر سعودی عرب کی آئل سے زیادہ ہے. ٹھیک, اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے یا وہ انٹرنلی بھی ٹرین ہوئے, ان کے IITs بڑے اسٹرانگ ہیں نا, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, آپ کو پتا ہے برکی صاحب نے بتایا تھا نا. اچھا, کہ ایوب خان کو جب وہ ملے تھے بعد میں, تو ایوب خان نے ریگریٹ کیا تھا کہ میں نے غلط کیا تھا کہ میں نے پالیسی کی طرف گیا. انڈیا کے پاس وہ ٹیم جب گئی تھی تو انہوں نے IIT مانگ لیا کہ MIT کی طرف پہ ہمیں 5 IITs بنا دیں, اور اس نے کہا تھا کہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے اور میں نے غلط کیا تھا کہ میں جو ہے نا پالیسی کی طرف چلا, اور ہارورڈ سے بلوا کے پالیسی 5 سالہ جو پالیسی وہ بنوائیں, مجھے IITs ٹائپ بنانی چاہیے تھے. اچھا, اب وہ آپ کو پتا ہے وہ چینج کے لیے ان کا بڑا رول ہے IITs کا. دوسرا یہ ہے کہ پھر باہر سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹینشنلی بلانے, اب پاکستان میں انٹینشنلی بلانے کے لیے آپ کو کوئی پریڈکٹیبلٹی, کوئی سرٹنٹی, کوئی انسینٹیوز تو دینے پڑیں گے نا. اب وہ نکلتے جائیں گے, ریمیٹنس تو آپ 31 سے شاید 40 ارب پہ لے جائیں, 50, میں کہتا ہوں 100 ارب لے جائیں ریمیٹنس,
بہت ریمیٹنس آ گئی, $100 ارب ملک میں آ رہا ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ لاس کتنا کریں گے اس ملک کا لانگ رن کے لیے. آخر آپ نے جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے شارٹ رن, میڈیم رن اور لانگ رن تینوں چیزوں میں ڈیوائڈ کر کے بنائی جاتی ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف ہم 1-2 مہینے پہ فوکس کر لیں یا سال پہ کر لیں اور پھر اس کی سسٹینیبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی. تو یوتھ کو بالکل میرا خیال ہے اسکلز دینے چاہیے, وہ باہر جائیں, باہر سے پیسہ بھی بھیجیں اور ملک کے لیے بہتری بھی ہو اس سے, لیکن یہ ہے کہ ایونچولی یہ یوتھ ادھر ریٹین ہونی چاہیے. اچھا, پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے موسٹ اسکالرشپ انٹروڈیوس کی 80s میں, اور اس میں ہماری یوتھ اس وقت کافی باہر گئی تھی اور پڑھ کے واپس بھی آئی, کیونکہ بانڈ تھا 3 سال یا 5 سال کام کرنا تھا. ایک آرگنائزیشن کا میں نے صرف انالیسس کیا تھا کہ وہاں 160 لوگ واپس آئے, اور 160 میں سے 158 جو تھے وہ ود ان 2 ایئرس واپس چلے گئے تھے. اچھا, اور واپس جانے کی ریزن کیا تھی کہ ہم نے بھیجے تو ضرور پڑھنے کے لیے, لیکن ہم نے وہ پلان ہی نہیں بنایا کہ ان کو استعمال کیسے, ان کو واپس ایبزارب کیسے کرنا ہے. جب آپ ایبزارب نہیں کریں گے تو وہ باہر. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو پیف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس کی اسکالرشپ پہ PhD کرنے گئے ہیں, وہ ادھر سے ہی آگے نکل گئے ہیں. وہ واپس انہوں نے, آپ کا پیسہ لگا نا, آپ نے ان کی اسٹڈیز کو فنڈ کیا, آپ کا یہاں پہ پورا وہ انڈاؤمنٹ فنڈ بنا ہوا ہے, آپ نے ان کا 2-3-4 کروڑ پہ ان کی PhD پہ لگا دیا, تو وہ ادھر لگا کے ان کو اپرچونٹی. اب آپ نے کوئی پلان ہی نہیں ہے, آپ نے بھیج تو اس لیے دیا کہ جی یہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے آ کے. وہ بھی کیا کریں, ان کو جب آپ واپس بلا کے اب آپ انوالو نہیں کریں گے ایسی چیزوں کے اندر کہ جس کے ذریعے وہ گروتھ کر سکیں, تو وہ کیوں آئیں گے واپس. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, بلکہ اس میں فردر انالیسس کیا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ان کے ساتھ. ان کو آفیسز دیے, بٹھا دیا مختلف جگہ پہ, کوئی کام نہیں دیا. رائٹ. پھر اس کے بعد ان کو ریزیڈنس چاہیے ہاسٹل, یا اگر وہ میرڈ ہیں تو فیملی ریزیڈنس. وہ ایک پروسیس ہے گورنمنٹ کا, آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں, لیکن ان کو وہ بھی نہیں دیا. تو تنگ اتنا کیا کہ وہ, تو آپ جب لوگوں کو ڈس انسینٹیوائز کر دیں گے اپنے سوشو اکنامک اسٹرکچر سے, آپ کی فاؤنڈیشنز ہلی ہوئی ہیں سوشو اکنامک, تو وہ کیوں رہیں گے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا. تو باہر بھیجنے, اب جو واپسی کی ریورس برین ڈرین کی, ہاں جی, اس کے لیے پالیسی چاہیے بڑی اسٹرانگ, بہت اسٹرانگ پالیسی. اور اس کو امپلیمنٹیشن, سارمان کی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی تو کچھ ریورس برین ڈرین کیا تھا. ہاں جی, اس اصل میں دیکھیں وہ جو پیریڈ تھا نا جنرل مشرف کا, جس میں آپ نے FDI بھی بتائی ہے 7 ارب کو ٹچ کر گئی, ریمیٹنس صرف 1 بلین تھی, بعد میں بڑھتی گئی اور اب 31 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو کیونکہ وہاں لیبر کلاس تھی, پھر وہ تھوڑی پریڈکٹیبلٹی اور وہ پیریڈ تھا ایسا, پھر وار آن ٹیرر, یہ وہ بڑا کافی سارے مسائل چل رہے تھے انٹرنیشنلی بھی, لوکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اکنامکلی. لیکن دیکھیں جو عطاء الرحمان کا کنٹریبیوشن تھا نا, وہ آن ون سائڈ گیٹنگ دا پیپل ٹرینڈ, ٹھیک ہے, آن دی ادر سائڈ کیونکہ وہ پریڈکٹیبلٹی ایک ون مین شو کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تھی, تو لوگ کہتے تھے اکنامک GDP گرو بھی اچھا کر رہا تھا, فورن ایڈ بھی زیادہ آ رہی تھی. پاکستان فرنٹ لائن میں آپ کا 7% تھی GDP جی, اور فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا نا پاکستان, تو امریکہ کی بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ ہاتھ تھا. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایوب دور کو بھی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ناٹ اٹ واز ایوب ایکچولی ہو ڈیڈ اٹ, اٹ واز دا سرکمسٹانسز which actually got around him and then helped him. Eventually ایوب کو بہت ساری چیزوں کے لیے نوٹورٹی بھی ہے, ڈسممبرڈ آف پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایوب خان پہ. لیکن ٹھیک ہے کہ اسی طرح ضیاء الحق کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں نوٹورٹی بھی اٹیچڈ ہیں, لیکن پازیٹیوٹیز بھی ہیں. ہر دور کی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہیں, لیکن عطاء الرحمان کا ڈیفینیٹلی کنٹریبیوشن ہے. لیکن پرویز مشرف کی بات کی آپ نے, شوکت محمود صاحب بھی, اور ان کی یہ جو کنزیومر اکانومی والا ماڈل تھا, اس کا آج ہمیں نقصان ہو رہا ہے. آج اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ گاڑیاں آپ نے تھوک کے حساب سے منگوا لی. جی, شوکت عزیز نے, جو آپ شوکت عزیز کی بات کریں نا, بالکل دیکھیں شوکت عزیز واز اے بینکر, بالکل ٹھیک ہے, اور اب بینکنگ سٹائل میں اگر آپ کنٹری کو اکانومی کو رن کریں گے کہ لیزنگ بھی کھل گئی, یہ بھی آ جائیں, اور بھی بہت لگ گئے, ہاں وہ سارا کوئی, وہ مشرف نے کہیں کہا بھی نا کہ میرے دور میں کہ AC بھی لگے, میرے دور میں موٹر بائکس بھی آئیں, میرے دور میں گاڑیاں بھی آئیں, میرے دور میں موبائل بھی آئے, یہ بہت ساری چیزیں مشرف یوز ٹو مینشن. لیکن سارا فارن فیول پہ تھا, اور سارا فارن. تو کنزیومرزم امریکہ جیسی اکانومی کو تو سپورٹ کر سکتا ہے, لیکن پاکستان جیسی اکانومی میں آپ ڈیٹ ریڈن لوگوں کو کر دیں گے تو ان کے لیے مسائل ہوں گے. آٹومیٹکلی آپ کا پیٹرول بل جو تھا وہ اگر $1 ارب تھا,
تو وہ پہنچ گیا 15 پہ 15 ارب ڈالر. تو آپ کی دیکھیں نا امپورٹ ساری اس پہ بینک کر جائے گی تو آپ کی چیزیں بھی انوائرمنٹ کا بھی ایشو آ انوائرمنٹ کا ایشو. اب پاکستان آپ دیکھیں ویسے ہٹ ہے اتنا. سٹیز کو اس طرح ریفرنس سے تو پلان ہی نہیں کیا. اب آپ دیکھیں اسموگ کا ایشو کتنا بڑا ایشو ہے. ہم لاہور جیسے شہر میں بیٹھے ہیں, موسٹ پولوٹیڈ سٹی, ہر دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, نیچے ٹکر چل رہے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم لکھ رہا ہے 5 سال ایج کم ہو جاتی ہے ہر سال ایسے اسموک کی وجہ سے. اسموگ کی وجہ تو اگین پالیسیز ایشو. پالیسی تو سب سے بڑا جو ایشو پالیسیز کا. اب ہم دوبارہ یوتھ کی طرف اگر ہم جائیں جی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجی جتنی ہے وہ ورلڈ میں اس وقت اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی. فار ایگزامپل میں ایک ہی آئی او ٹی کو لیں, انٹرنیٹ آف تھنگس کو, تو انٹرنیٹ آف تھنگس نیکسٹ ایئر میں ہی $1 ٹریلین میں جا رہی اور بائی 2030 وہ $30 ٹریلین کے قریب اس کی مارکیٹ ہوگی. ایسے تو اگر ہم صرف ایک کو پکڑ لیں, آئی او ٹی کا ایکسپرٹ اس وقت اگر امریکہ جاتا ہے تو وہ $1.5 لاکھ منیمم پر اینم لیتا ہے. اسٹارٹنگ جاب ہے. ایسے ہی ہے. تو آٹومیٹکلی جب ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے. بالکل بالکل. میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ باہر کیا ڈیمانڈ ہے. اس وقت چائنا میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے. ایگزیکٹلی صاحب بھی ذکر کرتے رہتے ہیں چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیکٹلی. تو چائنا کو ہی اگر ہم تھوڑا سا اس معاملے میں سپورٹ کرنا شروع کریں تو ہماری یوتھ تو بہت ساری ادھر بھی جا سکتے. ایگزیکٹلی. میں سمجھتا ہوں جی کہ اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز جو ہیں جتنی, چاہے وہ ایپس کی صورت ہو, چاہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو, چاہے وہ ٹولز ہوں, چاہے وہ روبوٹس ہوں, جیسے بھی سافٹ ویئرز ہیں, بہت ڈیپ ہے, تو بہت ساری چیزیں. تو وہ اے آئی کی جو بیس ٹیکنالوجی, بلاک چین, اے آئی کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اگر ہم اپنی یوتھ کو ان کے لیے کورسز ڈیزائن کر لیں, ان کے لیے مین پاور ہائر کر لیں پراپر, اور چھوٹی چھوٹی سی ایکسلنس, پاکٹس آف ایکسلنس ہی بنا لیں, بے شک اربن سینٹرز میں بنا لیں, پیریفریز میں بنا لیں, کہیں آپ تو اتنے نمبر اچھے ٹرین کر لیں کہ وہ اگر باہر جاتے بھی ہیں تو ایک تو ملک کا نام ویسے ان کے سامنے, ایک پرسیپشن, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے نا جی, کہ آپ کے ملک سے جو آئے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ کئیاں چلا رہے ہیں اور روڑے کٹ رہے ہیں, کروڑی جس کو ہم کہتے ہیں کٹ رہے ہیں, یا یہ سڑکیں صاف کر رہے ہیں, یا باتھ روم صاف کر رہے ہیں, یا وہاں پہ کسی کمپنی کے ساتھ اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی کی انٹرونشن ڈیزائن کر رہے ہیں. تو اگر وہ کر پاتے ہیں تو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از ایکچولی جو لوگوں کو اور دنیا میں قریب بھی لا رہا ہے. اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں, کنورجنسز اس پہ ہو رہی ہیں. نیشن اسٹیٹس جو ہیں اپنے ڈفرینسز کو بھلا کے نا اس کے اوپر, یہ ایسی ریالٹی ہے جس نے مائنڈ باگلنگ ٹیکنالوجیز ہیں, تو وہ اگر ہم مل کے میرا خیال ہے کر لیں تو ریجن میں بھی ہمارا نام ہو سکتا ہے. پروگرام چھوڑ دیں, ہم صرف پاکستان کو لے لیں, اگر ہم نے لاہور کو اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں وہ ٹیکنالوجی چاہیے. 1 لاکھ سے زیادہ تو لوگ ہمیں لاہور میں ہی چاہیے. یس. تو وہ آپ ان کو کنزیوم کر لیں گے اکانومی, لوکل کنزیوم کر. تو یہ میرا خیال ہے کراچی اتنا بڑا مسائل ہے کراچی کے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے, پولوشن سے لے کے, ٹریفک مینجمنٹ سے لے کے, ہاسپٹل مینجمنٹ سے لے کے, اسکول میں ہر جگہ تو اے آئی یوز ہو سکتی ہے. انسان کے بجائے آپ اے آئی کو یوز بھی کریں تو وہ آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس بھی دے گی, کیونکہ اے آئی یوز کرنے کے لیے بھی تو انسان چاہیے. تو وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے, کیا کچھ کر رہی ہے, بالکل اس کے ہم کیا بینیفٹ لے رہے ہیں. بالکل. جنریٹو اے آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے وہ ہیں بینیفٹس ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں. تو اب اگر مطلب اینول میں بات کروں تو اس وقت تقریباً 25,000 جو گریجویٹ پروڈیوس ہوتے ہیں آئی ٹی کے, لیکن وہ ٹرین نہیں ہوتے. کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے, جاب مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں تو ان میں سے ہارڈلی 2-3 ہزار ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں کہ جن کو اچھی جاب مل سکے. رائٹ. باقی نہیں ہوتے. رائٹ. تو ڈاکٹر امجد صاحب بھی یہاں آئے تھے, اس وقت ان کو میں نے یہ ساری ٹیکنالوجیز کو بتایا تو انہوں نے جا کے یہ کام شروع کر دیا ہوا ٹریننگ کا. تو میں کہتا ہوں ایچ ای سی کو بھی میں کہتا رہتا ہوں, اور نیپٹیک پروگرام میں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ فوکس کریں 6th 7th 8th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو. جی. 6 ماہ ان کی ٹریننگ کر کے ان کو اسکل دیں تاکہ وہ جب مارکیٹ میں جائیں تو کم از کم ان کے پاس ایک اسکل ہو. ایبسلیوٹلی. اور اس اسکل کے تھرو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ چینج آ جائے گی. بالکل صحیح ہے. پچھلے دنوں ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ 5 لاکھ جابس ہیں لیکن لوگ نہیں ملتے. تو لوگوں کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے جی, انتہائی. اور ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرائی جائے پراپر, مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون سکلز دیے جائیں. نیفٹیک بڑی دیر سے نعرہ لگا رہا ہے ڈیمانڈ ڈریون سکلز, لیکن دیتے ہیں نہیں وہ ڈیمانڈ ڈریون. دوسری طرف ہم کارپوریٹ سیکٹر کو اگر لیتے ہیں جی تو کارپوریٹ سیکٹرز میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. جی میرا خیال ہے کارپوریٹ سیکٹر میں نا 2 میجر بہت بڑے ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ کارپوریٹ سیکٹر ٹریننگ کی مد میں جو ایکسپینڈیچر ہے
اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا. اس لیے کہ دیکھیں وداؤٹ پراپر ہیومن کیپٹل آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے گروتھ. جیسے آپ نے کہنا کہ جی ہم 10 ارب کما لیتے ہیں بس بڑا ہے. اب فارچون 500 کا ہم کہاں سوچ رہے ہیں, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں 10 ارب کما لیتے ہیں سالانہ, تو 1 ارب مہینے کا آ جاتا ہے, تو 1 ارب بہت ہے بھائی, 1 ارب بڑی اماؤنٹ ہے. تو وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ 1 ارب ڈالر کیوں نہیں ہم کما سکتے اگر 1 ارب روپیہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم کمائیں گے تو ہمارے لوگ ہی کو یوز کریں گے نا, ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. صرف 1 ارب اس کے سرمایہ دار کے پاس تو نہیں آئے گا, انٹرپرینور کے پاس. اچھا, ایک تو یہ کہ وہ ٹریننگ کی نیڈ کی مد کو, ایکسپینڈیچر کو پراپر سمجھتے نہیں ہیں کہ کیسے. دوسرا وہ نا اپنی ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ میں بلیو نہیں کر رہے. یہ بہت بڑا ایک لوپ ہول ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ کی امپلائیز کو کچھ ہیں جن کو مینیجریل سکلز چاہیے, کچھ کو ٹیکنیکل سکلز چاہیے, کچھ سپروائزر رول پہ ہیں, کچھ لیڈرشپ رول پہ ہیں. ہر رول کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. ان ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے کیپیسٹی بلڈنگ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کو اگر آپ ہالٹ کر دیں گے, روک دیں گے ون ٹائم انٹرونشن کر کے کہ جی بچہ آیا تھا 25 سال کا تھا, اس کو ٹرین مل گئی تھی ایک دفعہ اور اب وہ 60 پہ اس نے ریٹائر ہونا ہے, تو اگلے 35 سال وہ نہیں بھی کرے گا. اس کی نیڈ اسیس ہونی چاہیے. اس میں بھی جو انٹرسٹنگ چیز ہے نیڈ اسیسمنٹ سے پہلے بھی ہے جاب ڈیزائن. ایبسولوٹلی کہ وہ جاب ڈیزائن اور جاب ڈسکرپشن کو لوگ نہیں سمجھتے نہیں. لوگ سمجھتے ہیں جو روٹین کا کام ہے وہی جاب ڈسکرپشن ہے, which is wrong. جاب ڈیزائن میں بیسیکلی جاب ڈسکرپشن از ون پارٹ. کیریئر بلڈنگ ہے کہ ان کو ہر 2 سال 3 سال بعد کس طرح کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہو, اور ان کے ٹاسکس کیسے ہم نے بریک ڈاؤن کر کے انٹرسٹنگ کرنے. ان لینڈ ٹریننگ دینی ہے یا آؤٹ آف باؤنڈ ٹریننگ دینی ہے. بالکل ٹھیک. وہ پورا آپ اگلے 20 سال کا پلان کرتے ہیں کہ ہر 3 سال بعد, ہر 2 سال کے بعد ان کو ٹریننگز پہ بھیجنا ہے, اور وہ ان کے لیے ریلیونٹ ہو ان کی جاب کی, جو آپ نے بات کی نا جاب ڈیزائن ڈائنامک ہو. تو اسٹیٹک اپروچ کی وجہ سے تو نقصان ہو رہا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر گرو نہیں کر رہا, کہ اس کے مین پاور ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے, اور ڈیولپمنٹ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر کو بھی اس میں سمجھنا چاہیے. دیکھیں جی کارپوریٹ سیکٹر کے بغیر جی ڈی پی کیسے گرو کرے گی. اسٹیٹ کی پروڈکشن سے تو جی ڈی پی گرو نہیں کرنی, اسٹیٹ کی سروسز سے بھی جی ڈی پی گرو نہیں کرنی. اگر گرو کیا ہے پچھلے 20 سال میں, ملیشیا نے کیسے گرو کیا ہے, تھائی لینڈ ہے, سنگاپور ہے, ساؤتھ کوریا ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے. پرائیویٹ انڈیا دیکھیں نا سوشلسٹ پالیسیز کا تو پرانا پیروکار تھا, 90s میں آ کے کھلا ہے نا. اس سے پہلے تو سارا کچھ ڈی ریگولیشن کب ہوئی ہے, جب آ کے آپ کا ایک سسٹم. اس سے پہلے آپ اندرا گاندھی کا پیریڈ دیکھ لیں, اپنا سارے نہرو کا پیریڈ, مارکیٹ اوپن ہی نہیں تھی ان کی, تو کتنے ٹائٹ تھے وہ ان کی. ہم سے پیچھے تھے وہ. ہمارا روپیہ بھی اسٹرانگر, ہماری ایکسپورٹس بھی اچھی, ہمارا سارا کچھ, ہم 70s 80s تک تو ٹھیک جا رہے تھے نا. اس کے بعد وہ دیکھیں وہ کدھر ہیں, اور ہماری ٹریجیکٹری بالکل ہی الٹا ہے, ہمارا ریورس گیئر کر گیا. ہم 10 ارب ڈالر فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے ہمارے پاس. اندازہ کریں کہ 25-30 کروڑ کا ملک ہے اور فارن ایکسچینج ریزرو 10 ارب ڈالر نہ ہو. ان کی 365 ارب ڈالر مارکیٹ شیئرز ہیں اس کے, ٹاٹا کے. تو اب جسٹ امیجن. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو بلائیں گے اور پھر ڈسکشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر پہ پھر میں ایک ہی بات کروں گا کہ ہمیں کچھ اپنی ڈائریکشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہمیں پراپرلی استعمال کرنا, اس کے لیے پراپرلی پلان کرنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح استعمال کریں گے. ادروائز یہی یوتھ ہمارے لیے لائبلٹی بن جائے گی اور پاکستان کو نقصان ہوگا. ہمیں وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں. نئی حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.